Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my followers, friends, Nazreen or Samein, I am Abdul Mannan from Kasre Darwesh, Islamabad. Assalamu alaikum. आज एक मर्तबा हम फिर जमा हुए ताकि अपना जो टॉपिक है द स्टोरीज ऑफ ब्रेव पीपल उसको आगे बढ़ाया जाए और मैं आप मिलकर उन हस्तियों से गुफ्तगू करें, उनके तासुरात जो हैं वो हमारे सामने और आवाम के सामने लाया जाए कि काम करने वाले कौन हैं और सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कमाने वाले कौन हैं। बहरहाल वो उनका मामला है, हमने अपना काम जारी रखना है। फैसला अवाम के हाथ में है। अवाम को जब तक हम खुद बताएंगे नहीं, खरे खोटे की पहचान अवाम को खुद से नहीं होगी। आज जिस फैमिली से आपका तारुफ होगा, ये एक ब्लाइंड कपल हैं, हाफिज महमूद सुबहानी और इनकी वाइफ है। इनका पहले नाम इनको लोग नाजिया शरीफ के नाम से जानते थे, तो माशाल्लाह शादी के बाद ये मिसेस नाजिया महमूद हैं और माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं इनके, और बच्चों की तस्वीरें वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे ताकि कोई ये ना कह सके कि ऐसे ही बस जिस तरह बाकी जो होता है। तो सबसे पहले महमूद सुबहानी बेटा, आपको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर। और इनका मेरा ताल्लुक बना था 96 में, जब ये एक मसला बना था दाखिले का, तो दाखिला इनको मिल गया। तो उसके बाद हालात जैसे हुए ये तो खुद बताएंगे। जी सर। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाए, आपने मुख्तसरन बताना। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आपसे पहले आपके ख़ानदान में किसी तरह की डिसेबिलिटी या डिसेबल पर्सन थे, और फिर उसके बाद आपकी नज़र किस तरह से ख़राब हुई कि आप पैदाइशी ब्लाइंड थे या बाद में कुछ हुआ, और उसके बाद आपने ये बताना कि आपको किस तरह से एहसास हुआ, किस उम्र में जाके एहसास हुआ कि आप जो है आपकी नज़र जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो फिर उसके बाद जब एहसास हो गया तो आपने अपनी तालीम, इब्तदाई तालीम किस तरह जारी की। बाकी बातें फिर अगले सवाल में करेंगे ना। ये शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हाफिज़ महमूद सुबहानी है और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। मेरे से पहले मेरे वालिद साहब हादसाती ब्लाइंड हो गए थे, लेकिन मेरे बारे में ये कहा जाता है कि जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त चांद ग्रहण था। तो चांद ग्रहण को मेरे वालिद साहब ने देख लिया, उसकी वजह से वो जो साया है वो मेरे ऊपर भी आया है। उसकी वजह से मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। और जब मैं पैदा हुआ तो मुझे ये कहा गया कि तुम्हारे जो आंखें हैं उस वक्त बिल्कुल एक आना भी नहीं था। तो मेरे जो चचा हैं वो मुझे लेकर गए मर्दान के एक स्पेशलिस्ट थे, जमील साहब, आई स्पेशलिस्ट। उनके पास वो मुझे लेकर गए तो उन्होंने मुझे एक ट्यूब लिख कर दी थी, जो 11 दिन मेरे घर वालों ने डाली मुझे। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो मेरी आंखें जो हैं, मतलब वो जो आना बन गया था एक। तो उसके बाद फिर मैं ब्लाइंड ही था। तो मैं जब 7 साल का हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी सब बहनें, मतलब मैं एक ही हूँ और मेरी 6 बहनें हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी सब बहनें पढ़ रही हैं और मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। तो सबसे पहले मुझे मेरे वालिदैन ने कुरान पाक की तरफ लगाया। मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। तो साथ ही एक मर्दान स्कूल था प्रोविंशियल वालों का, ब्लाइंड स्कूल, वहाँ से मैंने प्राइमरी पास की।
پھر اس کے بعد میں قرآن بھی حفظ ہو گیا میرا اور میری پرائمری پاس ہو گئی. تو اس کے بعد پھر میں قندیل اسکول راولپنڈی میں جو کوہاٹی بازار میں ہے وہاں گیا. وہاں پر میں نے 1 سال گزارا. 6ٹھی جماعت میں نے وہاں سے پاس کی. پھر میری سسٹر یہاں آ گئیں جو عبد الوحید صاحب کی مسز ہیں. ان کی ٹرانسفر ہو گئی اسلام آباد میں. تو مجھے انہوں نے پھر المکتوم اسکول میں داخل کروانے کی کوشش کی. تو وہاں پھر سر عبد المنان صاحب سے وحید بھائی کی ملاقات ہوئی میرے داخلے کے سلسلے میں. تو انہوں نے پھر مجھے داخل کروایا. پھر سب سے پہلے میرا ٹیسٹ لیا گیا بریل کا. تو میری بریل جو تھی اس وقت صحیح نہیں تھی, میں ٹیسٹ نہیں دے پایا تھا. تو ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے علی اکبر کلورو صاحب, ان کو رپورٹ دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو داخلہ نہیں مل سکتا. تو پھر کیا ہوا کہ سر منان صاحب کی کوشش سے میرے یہ داخلہ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے میں نے پھر 7 کلاس میں المکتوم میں مجھے داخلہ مل گیا. 7 کلاس سے لے کر میٹرک تک میں نے المکتوم میں تعلیم حاصل کی. تو اس کے بعد پھر میرا تھوڑا گیپ یہ ہو گیا کہ میرے پیرنٹس مردان میں تھے تو مجھے مردان جانا پڑ گیا, اور میری سسٹر کا کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے مردان جانا پڑا. تو تھوڑا گیپ آ گیا. پھر مردان سے اسلام آباد 2003 میں سیٹ ہو گئے. جب 2003 میں ہم مردان سے اسلام آباد آ گئے تو پھر میں نے اپنی تعلیم کو پھر دوبارہ سے کنٹینیو کیا. اس وقت H9 کالج میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا 2005 میں. تو 2005 میں نے داخلہ لیا. تو اس کے بعد 2007 میں میرا ایف اے کلیئر ہو گیا الحمدللہ. تو جب میرا ایف اے کلیئر ہوا تو اس وقت میرا سر منان صاحب کے پاس بھی آنا جانا ہو گیا. اس وقت سر منان صاحب VRDP میں ہوتے تھے. تو ان کے پاس جب میں نے آنا جانا شروع کیا تو مجھے اپنے جاب کے بارے میں پتہ چلا کہ اسپیشل ایجوکیشن میں ویکنسی آئی ہوئی ہیں بریلسٹ کی اور بریل ٹیچر کی. تو میں نے وہاں پر بریل کی تیاری بھی کی اور بریل کا امتحان میں نے باقاعدہ طور پر ٹیسٹ دیا, اور میں الحمدللہ سلیکٹڈ ٹیچر ہوں. میں کوئی سفارشی یا ڈونیشن دے کے کامیاب ہونے والا بندہ نہیں ہوں. میں نے باقاعدہ طور پر بریل کا ٹیسٹ دیا اور کوالیفائڈ ٹیچر ہوں الحمدللہ. آج میں NTCSP میں ایز اے کوالیفائڈ ٹیچر کام کر رہا ہوں. اور کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں NTCSP, یعنی بطور ٹیچر بریلسٹ بریل ٹیچر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری اپائنٹمنٹ پشاور میں ہوئی تھی. اس کے بعد پشاور میں میری رہائش کا مسئلہ تھا 2007 میں. تو پھر میری 1 نومبر 2007 میں ہی مردان میں میری ٹرانسفر ہو گئی. وہاں میرے جاننے والے تھے کچھ, تو ان کے پاس میں رہا. 6 ماہ میں نے وہاں گزارے. پھر مجھے پتہ چلا کہ المکتوم اسکول میں اٹیچمنٹ کے طور پر مجھے جانا پڑے گا بریل ٹیچر کے طور پہ. پھر 2008 میں 1 ستمبر 2008 میں المکتوم میں میری اٹیچمنٹ ہوئی. وہاں میں نے 6 ماہ کام کیا. پھر سرمنان صاحب NTCSP میں چلے گئے. ان کی ٹرانسفر الفرابی سے NTCSP میں ہوئی. پھر ان کی معلومات سے مجھے یہ پتہ چلا کہ بریل ٹیچر کی سیٹ کریٹ ہوئی ہے NTCSP میں. تو میں نے وہاں کوشش کی. تو میں 25 مارچ 2009 سے بریلسٹ / بریل ٹیچر کے طور پہ NTCSP میں کام کر رہا ہوں. وہ پہلے NTCSP میں آپ لوگ کی اطلاع کے لیے فار یور انفارمیشن سب کچھ تھا, ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ وہ, لیکن بلائنڈ کے بارے میں جس کمیونٹی کو ہمیشہ ہی نگلیکٹ کیا گیا, بریلسٹ بریل ٹیچر بریل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. وہ پھر میں نے اور میرے ساتھ ڈاکٹر زرداری صاحب نے ہم نے کوشش کر کے بریل کا شعبہ بنوایا اور ٹیچر کے طور پہ ایک سیٹ بنوائی نکلوائی. اور محمود سبحانی اللہ کا شکر ہے میرے دور میں وہاں بطور بریل ٹیچر اور بریلسٹ جو اب تک 16 سال سے کام کر رہے ہیں. اور بڑی اہم بات جو انہوں نے کی, میں اس کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ یہ کسی کرنل جنرل کی سفارش یا منسٹر صاحب کے کو مل کے فلاں کوئی نہیں, باقاعدہ سے ٹیسٹ ہوا
اور بے شمار لوگوں کی میرے جاننے والے جو ہیں پورے ملک میں، جس طرح ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، اسی طرح محمود سبحانی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی بطور بریلسٹ اور بریل ٹیچر۔ تو محمود جاری رکھیں۔ اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ جب جاب مل گیا جی سر۔ اور آپ نے دو باتیں، ایک تو کیا اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی، اور دوسری بات آپ نے یہ بتانی کہ جب جاب مل گیا تو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے گھر بسانا، شادی۔ یہ دو باتیں اب آپ آگے بڑھائیں۔ جی سر، میں نے الحمدللہ جب میری جاب ہو گئی تو میں نے اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھا۔ باقاعدہ میں نے بی اے اس کے وقت کیا پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پر۔ پھر اس کے بعد میں نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا۔ تو جو شادی کی جو بات ہے، وہ جب میری جاب ہو گئی تو مجھے خیال آیا کہ اب مجھے اپنا گھر بھی آباد کر لینا چاہیے۔ اس وقت مجھ سے پہلے میری ایک سسٹر تھی جو بیریا کالج میں جاب کر رہی ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ پہلے ان کی شادی ہو جائے پھر ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان کو بھی اللہ کے کرم سے ایک اچھا رشتہ مل گیا، تو سب سے پہلے ان کی شادی ہوئی 2012 میں۔ تو میری شادی کا جو ہے، نازیہ کو تو میں پہلے سے جانتا تھا کیونکہ میری اسکول فیلو بھی تھی۔ تو میرے بہنوئی جو ہیں پولی کلینک میں عبد الوحید صاحب، ان کے اور میرے سسر کے آپس میں کانٹیکٹ تھے، کیونکہ یہ ایک دفعہ گئے ان کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے، تو وہاں باتوں سے بات نکلی۔ وحید صاحب نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری ایک ہی بیٹی اور ایک ہی بیٹا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی بھی لو ویژن ہے اور بیٹا میرا جو ہے وہ سائٹڈ ہے۔ تو پھر وحید صاحب نے کہا میرا بھی بردر ان لا ہے، وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہے۔ تو انہوں نے پھر اس طرح بات کی تو پھر ہمارے رشتے کی بات چل پڑی۔ تو 2013 میں 21 جنوری 2013 میں ہماری شادی ہوئی، اور آج میرے الحمدللہ 2 بچے بھی ہیں۔ سب سے بڑا میرا بیٹا ہے جس کا نام احمد مجتبیٰ سبحانی ہے، اور میری بیٹی ہے اس کا نام ہے مرحا سبحانی۔ بہت اعلیٰ بات ہوئی۔ دیکھیں اب یہاں بات وہی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ جس کو نوازنا چاہے، لیکن آزمائشوں کے بعد، اب ان کی میں جانتا ہوں آپ کی جو وائف ہیں اچھی خاصی نظر ہے، سب کچھ ہے، انتہائی میری آپ سے پہلے کی جاننے والی تھی۔ جی سر۔ تو اچھی بات یہ ہوئی کہ دیکھیں قدرت کس طرح سے مسائل کے بعد نوازشات کس طرح قدرت کی طرف سے ہوتی، تو یہ تو اچھا ہو گیا۔ تو اب یہ جب یہ ہو گئی بات تو جاب بھی مل گیا، گھر بھی بن گیا، جی سر۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ آخر میں یہ بتائیں گے، ایک بات یہ کریں جو ایک کیونکہ این ٹی سی ایس پی میں بھی اور اداروں میں بھی 8 سینٹروں میں نے کام کیا، جی سر۔ سب کچھ کیا گزشتہ یہ یعنی 53 سال ہو گئے مجھے، پرائیویٹ اور کیا سرکاری کیا، جی سر۔ جاب کر فار دا بیٹرمنٹ آف ڈسیبل کمیونٹی، اسپیشلی فار دا بیٹرمنٹ آف ویل امپیئرڈ پرسن، ان کے لیے کام کر رہا ہوں اور بڑا کچھ دیکھا۔ اب یہ جس طرح کا سینٹر ہے، آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے جی سر۔ اس چیز کا اضافہ کر رہا ہوں کہ یہاں اس طرح کے سینٹروں میں بے شمار اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کچھ لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، جی سر۔ اگر جب آگے چل کے ہم ثبوت کے طور پہ ان سب سے ملوائیں گے آپ، اور کچھ لوگ صرف وقت پاس کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے دائیں بائیں سے فنڈ ریزنگ کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اور یہاں کا اس طرح کے سینٹروں کا پرائیویٹ بھی میں نے دیکھے اور سرکاری بھی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سیکھنے کی نیت سے نہیں آتے، جو ٹیچر محنتی ٹیچر ہوتے کچھ سکھانا چاہتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس کو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے ہر ایک کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اور لوگ جو ورگلانے والے ہوتے ہیں ان کو ورگلا کے ادھر ادھر کسی منسٹر کے پاس لے گئے، کبھی ڈی جی کے پاس لے گئے،
تاکہ جو کام کرنے والے ٹیچرز ہیں، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو روک دیا جائے تاکہ ان کو کام نہ کرنا پڑے۔ اگر میں کام کروں گا تو میں دوسروں کو بھی یہی کہوں گا کہ یار میں اگر کام کر سکتا ہوں، محمود سبحانی کام کر سکتے تو باقی جو نہیں کر سکتے۔ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے مسائل ہیں، یہ تو علیحدہ بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ محمود سبحانی بیٹا جی، جی آخر سر۔ میں آپ اپنی طرف سے معاشرے کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو بتائیں۔ سر میرا پیغام یہی ہے کہ معاشرے کے جو اسپیشل افراد ہیں ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ٹیچر ان کو کام سکھاتے ہیں انہی کو فالو کرنا چاہیے اور انہی کی طرح ان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے ایک کامیاب اور کامران شہری بن سکیں، اور ایسے ٹیچروں کے پاس نہ جائیں جو دوسروں کو ٹائم پاس کراتے ہیں اور گپ شپ میں لگا دیتے ہیں۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ اگر معاشرے میں کسی کو کامیاب ہونا ہے تو وہ محنتی ٹیچر کا سہارا لیں اور انہی کی طرح محنت کر کے آگے بڑھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور والدین کو خاص طور پہ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا بچہ ڈسیبل ہو گیا کچھ، تو وہ یہ نہ کریں کہ اس کو مدرسے میں یا ادارے میں پھینک دیا، بات ختم ہوئی، اس کو مار دیں، تو تشدد کریں، جو بھی کریں، نہیں۔ جب تک والدین خود دلچسپی نہیں لیں گے، پریکٹیکلی خود کیا ہے، اسپیشل سبجیکٹ کیا ہیں، خود سبجیکٹ پڑھیں، کوشش کریں اور خود بچوں کو ڈیل کریں، خود بچوں کو سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ بچے ان کے کہاں پہ پیچھے رہ رہے ہیں اور کہاں آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیوں پیچھے رہ رہے ہیں، تو کیوں۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ میں نے پہلے بھی وعدہ کر رکھا کہ جوں وقت گزرے گا میں انتہائی سنگین مسائل کی نشاندہی کیا کروں گا، تاکہ میں آپ ہم سب جانے سے پہلے وہ کچھ کر کے جائیں کہ ایک رول ماڈل بن جائے گا، روڈ میپ بن جائے گا۔ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ان کی جو ڈسیبل اولاد اگر کسی اللہ نہ کرے ہو جائے تو بہرحال ہونی تو ہے ہی ہے، تو وہ تباہ نہ ہو، والدین کا سرمایہ ضائع نہ ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ پیسے سے ہر کام نہیں ہو سکتا۔ ہم تو یہ ہمارا جو قول ہے لوگوں کا، ہمارا باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، روپیے سے اور تو کام ہو جاتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ آپ اسپیشل ایجوکیشن خود سیکھیں، اسپیشل سبجیکٹ، اور سیکھ کے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ گلی محلے کو چھوڑیں، وہاں جو کچھ بھی ہوتا وہ ان کا مقدر ہے، لیکن کم سے کم ہم اتنا سیکھ لیں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ایک چھوٹی سی بات وہی ہے کہ میں اپنے خاندان کا پہلا بلائنڈ آدمی تھا، آج ہمارے خاندان میں 12 لوگ ویژولی امپیرڈ ہیں، لیکن پورے کے پورے بڑے چھوٹے وہ تفصیلیں آپ کو پھر بعد میں ملیں گی کہ کون کیا کر رہا ہے اور کہاں ہے، پریکٹیکل دکھائیں گے بھی صحیح۔ تو اب آپ تمام، سب سے پہلے تو محمود سبحانی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اور پوری فیملی نے ٹائم نکالا اور میرے لیے، اپنے لیے، ہمارے سبسکرائبرز کے لیے، سب کے لیے ٹائم نکالا، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اغراض و مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ آمین سر۔ اور تمام جو سبسکرائبرز ہیں اور ہمارے فالوورز ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر اور بہت کچھ باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ اسپیشل ایجوکیشن تو ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے اندر اویئرنیس پیدا کرنا۔ جو سائٹڈ لوگ ہیں معاشرے کے، جو اسپیشل اداروں میں کام کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ ہم کس طرح اسپیشل لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، فیوریٹزم نہ چلائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت ایسی بات کی ہے آپ نے کہ جس کے اوپر مزید بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ مسئلہ تو سارا یہی ہے جو آپ نے آخر میں فرما دیا۔ انشاءاللہ کل ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے SWS کا،
وہ اس کا ٹاپک ہی 4 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس کا ٹاپک ہی اویئرنیس ہے۔ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔